पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बिश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी ज़मीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बाशिंदों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी मानद आजिज़ हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शान और शौकत और तेरे साज़ों की खुश आवाज़ी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालाबोश बने। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से घिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूँगा। लेकिन तू पाताल में खड़े की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नज़र तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने ज़मीन को लरज़ाया और मुमलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आज़ाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गौर से बाहर निकम्मी शाख की मानद निकाल फेंका गया। तू उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और घड़े के पत्थरों पर घिरे हैं। उस लाश की मानद जो पाँव से लताड़ी गई हो, तू उनके साथ कभी कब्र में दफन ना किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी मुमलिकत को वीरान किया और अपनी रोइयत को कत्ल किया। बद किरदारों की नस्ल का नाम बाकी ना रहेगा। उसके फर्जिंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से कत्ल के सामान तैयार करो, ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक ना हो जाएं, और रवी ज़मीन को शहरों से मामूर ना करें। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालफत को उठूँगा और मैं बाबुल का नाम मिटाऊँगा, और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत काट डालूँगा। ये खुदावन का फरमान है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे खार पुश्त की मिरास और तालाब बनाऊँगा, और मैं उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूँगा। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही होगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वक़ू में आएगा। मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उससे पांव तले लुताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है, और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा। जिस साल आखज़ बादशाह ने वफ़ात पाई उसी साल ये बारे नबूवत आया। ए कुल फ़लस्तीन, तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आतिशी सांप होगा। तब मिस्कीनों के पहलूठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ए फाटक, तू वावेला कर,
اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے صیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ یسایہ 15 باب۔ مواب کی بابت بار نبوت۔ ایک ہی رات میں آر مواب خراب و نابود ہو گیا۔ ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا۔ بیت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں۔ نبو اور میدبا پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں۔ ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی، اور اپنی ہی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند باندھتے ہیں، اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ حسبون اور ایلیہالہ واویلا کرتے ہیں، ان کی آواز یہز تک سنائی دیتی ہے۔ اس بات پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں، ان کی جان ان میں تھر تھراتی ہے۔ میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے، اس کے بھاگنے والے زگر تک عجلت شلیشیہ تک پہنچے۔ ہاں، وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور ہورونائم کی راہ میں ہلاکت پر واویلا کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں، کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور روئیدگی کا نام نہ رہا۔ اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور ذخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا، بیت کی ندی کے پار لے جائیں گے، کیونکہ فریاد مواب کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم بیر ایلیم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں۔ میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا، کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا، اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا۔ یسایہ 16 باب۔ صلہ سے بیابان کی راہ دختر صیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالے نہ کرو۔ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی، اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا، اور ہر ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے۔ اس کی شیخی ہیچ ہے، سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہکاری میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے، قوموں کے سرداروں نے سبما کی طاق کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا۔ وہ یازیر تک بڑھے اور جنگل میں بھی پھیلے،
اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں۔ وہ دریا پار گزرے، پس میں یازیر کی آہ و نالہ سے سبما کی طاق کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے ایلیالا، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور گلے کی فصل کو گوگائی جنگ نے آ لیا، اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور تاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے گوگا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر خارس پر بربط کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کے مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ یسایہ 17 باب۔ دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا، بلکہ کھڈر کا ڈھیر ہوگا۔ ایروئیر کی بستیاں ویران ہیں، اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی، اور وہاں بیٹھیں گے، اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور آرام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الافواج فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا، وہی ان کا ہوگا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی، اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا، اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی بصیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصلدار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی، چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا، اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا۔ اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ ہاں، بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے، جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دعویٰ بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا، اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند
جو بھگولے میں چکر کھائے رگیدی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے بیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکھرا ہے۔ یسایہ 18 باب۔ ہاں، پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راس سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیوں، اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک معیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا۔ کیونکہ فصل سے بیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زور آور اور خوبصورت ہے، ان گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک معیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ صیون ہے پہنچایا جائے گا۔ یسایہ 19 باب۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزان ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کر دوں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بیت اورنے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ دوہن کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔
دون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں۔ نوح کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے گجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو کہ کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سریادم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنعانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا۔ اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزاریں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور رویے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ یسایہ 20 باب۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا، اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اشنبا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو کیا بوڑھے کیا جوان برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراساں ہوں گے، اور کوش سے جو ان کی امیدگاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے۔ اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امیدگاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، پس ہم کس طرح رہائی پائیں۔ یسایہ 21 باب۔ دشت دریا کی بارے نبوت۔ جس طرح جنوبی گرد باد زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دہشت سے
اور مویب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغا باز دغا بازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر، میں وہ سب کرہانہ جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکایک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزومند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخواں بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا۔ وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا، یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا۔ وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے گول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے گلے، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بار نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا، صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بار نبوت۔ اے دوانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کی پیاس پانی لائے، وہ پیاسے کے پاس پانی لائے۔ تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر کیدار کی ساری خشمت جاتی رہی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی باقی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ 22 باب۔ رویا کی وادی کی بابت بار نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے، اے پرشور اور غوغائی شہر، اے شادمان بستی؟ تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے، تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا، میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ کیونکہ خداوند رب الافواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی و بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے، کیونکہ ایلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ سرکش اٹھا لیا اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا۔
اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر صف آرائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے سلاح خانے پر نگاہ کرتا ہے، اور تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گھرایا، تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو۔ اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا۔ تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر مڈھانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بھیل کے ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا، اور گوشت خواری و میں نوشی کے آؤ کھائیں اور پئیں، کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا، یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے، جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے، اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے، اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے۔ دیکھ اے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاقیم بن ہلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کروں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، بس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کونٹھی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری خشمت یعنی آل و اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کرابیوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس وقت وہ کونٹھی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ 23 باب۔ سور کی بابت بار نبوت۔ اے ترتیس کے جہازوں، واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ اے ساحل کے باشندوں، جن کو صیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سیخور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی۔
सो वो कौमों की तिजारत का बना। ए सैदा तू शर्मा, क्योंकि समंदर ने कहा है। समंदर की घड़ी ने कहा, मुझे दर्द ज़े नहीं लगा और मैंने बच्चे नहीं जने। मैं जवानों को नहीं पालती और कंवारियों की परवरिश नहीं करती हूँ। जब अहले मिस्र को ये खबर पहुँचेगी तो वो सूअर की खबर से बहुत गमगीन होंगे। ए साहिल के बाशिंदों, तुम ज़ार ज़ार रोते हुए तरतीस को चले जाओ। क्या वो तुम्हारी शादमान बस्ती है जिसकी हस्ती कदीम से है? उसी के पाँव उसे दूर दूर ले जाते हैं कि परदेस में रहे। किसने ये मंसूबा सूर के खिलाफ बांधा जो ताज बख्श है, जिसके सौदागर उमरा और जिसके व्यापारी दुनिया भर की इज्जतदार हैं? रब्बुल अफ़वाज ने ये इरादा किया है कि सारी हशमत के घमंड को नेस्त करे और दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील करे। ए दुख्तरे तरतीस, दरियाई नील की तरह अपनी सरजमीन पर फैल जा। अब कोई बंद बाकी नहीं रहा। उसने समंदर पर अपना हाथ बढ़ाया, उसने मुमलकतों को हिला दिया। खुदावंद ने कन्हान के हक़ में हुक्म किया है कि उसके किले मिस्मार किए जाएं, और उसने कहा, ए मज़लूम कुंवारी दुख्तरे सैदा, तू फिर कभी फ़ख्र ना करेगी। उठ, कतियम में चली जा, तुझे वहाँ भी चैन न मिलेगा। कसदियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद न थी। असूअर ने उससे बयाबान के रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपने बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उससे वीरान किया। ए तरतीस के जहाज़ों, वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा किला उजाड़ा गया। और उस वक्त यूँ होगा कि सूअर किसी बादशाह के अय्याम के मुताबिक 70 बरस तक फरामोश हो जाएगा, और 70 बरस के बाद सूअर की हालत फाहिशा के गीत के मुताबिक होगी। ए फाहिशा, तू जो फरामोश हो गई है, बरबत उठा ले और शहर में फिरा कर राग को छेड़ और बहुत सी गज़लें गा कि लोग तुझे याद करें। और 70 बरस के बाद यूँ होगा कि खुदावंद सूअर की खबर लेगा और वो उजरत पर जाएंगी और रविये ज़मीन पर की तमाम मुमलकतों से बदकारी करेंगी, लेकिन उसकी तिजारत और उसकी उजरत खुदावंद के लिए मुक़द्दस होंगी, और उसका माल न ज़ख़ीरा किया जाएगा और न जमा रहेगा, बल्कि उसकी तिजारत का हासिल उनके लिए होगा जो खुदावंद के हुजूर रहते हैं, कि खा कर सैर हों और नफीस पोशाक पहने। यसाया 24 बाब। देखो, खुदावंद ज़मीन को खाली और सरनगून करके वीरान करता है और उसके बाशिंदों को तितर बितर कर देता है। और यूँ होगा कि जैसा रोयत का हाल वैसा ही काहिन का, जैसा नौकर का वैसा ही उसके साहिब का, जैसा लोंडी का वैसा ही उसकी बीबी का, जैसा खरीदार का वैसे ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसा ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसा ही सूद लेने वाले का। ज़मीन बिल्कुल खाली की जाएगी और ये शिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। ज़मीन गमगीन होती और मुरझाती है, जहान बेताब और पर्स मुर्दा होता है। ज़मीन के आली कदर लोग नातवान होते हैं। ज़मीन अपने बाशिंदों से निजस हुई, क्योंकि उन्होंने शरीयत को उदूल किया, आइन से मुखरिफ हुए, अहद अबदी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने ज़मीन को निगल लिया और उनके बाशिंदे मुजरिम ठहरे, और इसीलिए ज़मीन के लोग भस्म हुए
اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ نئی میں غمزدہ اور طاق پس مردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غل و شور تمام ہوا۔ بربط کی شادمانی جاتی رہی، وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہوگا، سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی، ملک کی عشرت جاتی رہی، شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیے گئے، کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی، جو اسرائیل کا خدا ہے، تمجید کرو۔ انتہائی زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس، دغا بازوں نے دغا کی، ہاں دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ اے زمین کے باشندے، خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں، اور یوں ہوگا کہ جو خوف آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گھرے گا، اور جو گھڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی، وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گھڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الافواج کوہ صیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ یسایہ 25 باب۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک پر ڈھیر کیا، ہاں فصیلدار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی، یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔
اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربہ چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے، ہاں فربہ چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہوں، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور موآب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ یسایہ 26 باب۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے، جس کی فصل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا۔ وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے۔ صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا، راستی کے ملک میں نہ راستی کرے گا، اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تادیب کی تو انہوں نے گریہ زاری کی۔
اے خداوند، تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس نون کو ظاہر کرے گی، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ یسایہ 27 باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا۔ میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا۔ میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کہ جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے۔ میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا، پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے۔ ہاں، وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا، اور رویے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی۔ اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبے کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یسیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیلدار شہر ویران ہے، اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچھڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا، اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا، اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جہاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے، اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ یسایہ 28 باب۔
افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں۔ دیکھو، خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں، اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے، پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے بیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نکل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیے کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح، اور پھاٹکوں سے لڑائی کا دفاع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی میں خواری سے ڈگمگاتے اور نشے میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور میں غرق ہیں۔ وہ نشے میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان کے اور گندگی سے بھرے ہیں، کیوں کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واعظ کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ بس اے ٹھٹھا کرنے والوں، جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں
अपना अनोखा काम पूरा करे। सो अब तुम ठट्ठा ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बंद सख्त हो जाएं, क्योंकि मैंने खुदावंद रब्बुल अफ़वाज से सुना है कि उसने कामिल और मुसम्मम इरादा किया है कि सारी सरजमीन को तबाह करे। कान लगा कर मेरी आवाज़ सुनो, शिनवा हो कर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज़ हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी ज़मीन को खोदता और उसको ढीले फोड़ा करता है? जब उसको हमवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छेंटता और ज़ीरे को डाल नहीं देता और गेहूं को कतारों में नहीं बोता और जौ को उसके मोइन मकान में और गठिया गेहूं को उसकी ख़ास क्यारी में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उससे सिखाता है कि अजवाइन को दावने के हींगे से नहीं दावते और ज़ीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ता है और ज़ीरे को छड़ी से। रोटी के गले पर दाएं चलाता है, लेकिन वो हमेशा उसे कूटता नहीं रहता और अपनी गाड़ी के पहियों और घोड़ों को उस पर हमेशा फिराता नहीं है। वो उससे सरासर नहीं कुचलेगा। ये भी रब्बुल अफ़वाज से मुकर्रर हुआ है, जिसकी मसलहत अजीब और दानाई अजीम है। यसाया 29 बाब। अरियल पर अफसोस। अरियल उस शहर पर जहाँ दाऊद मज़न हुआ, साल पर साल ज़्यादा करो। ईद पर ईद मनाई जाए तो भी मैं अरियल को दुख दूंगा और वहाँ नोखा और मातम होगा, पर मेरे लिए वो अरियल ही ठहरेगा। मैं तेरे खिलाफ गिरदा गिर्द मज़न हूँगा और मोर्चा बंदी करके तेरा मुहासरा करूँगा और तेरे खिलाफ दमदमा बांधूँगा और तू पस्त होगा और ज़मीन पर से बोलेगा और खाक पर से तेरी आवाज़ धीमी आएगी। तेरी सदा भूत की सी होगी जो ज़मीन के अंदर से निकलेगी और तेरी बोली खाक पर से चुड़ंगने की आवाज़ मालूम होगी। लेकिन तेरे दुश्मनों का गोल बारीक गर्द की मानित होगा और उन जालिमों की गुरु उड़ने वाले भूसे की मानित होगी, और ये नागहान एकदम में वाक़या होगा। रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने और ज़लज़ले के साथ और बड़ी आवाज़ और आंधी और तूफ़ान और आग के मोहल्लिक शोले के साथ तुझे सज़ा देने को आएगा। और उन सब कौमों का अम्बवा जो अरियल से लड़ेगा, यानी वो सब जो उससे और उसके किले से जंग करेंगे और उसे दुख देंगे, ख्वाब या रात की रोया की मानित हो जाएंगे। जैसे भूखा आदमी ख्वाब में देखे कि खा रहा है पर जाग उठे और उसका जीना भरा हो, या प्यासा आदमी ख्वाब में देखे कि पानी पी रहा है पर जाग उठे और प्यास से बेताब हो और उसकी जान आसूदा ना हो, वैसा ही उन सब कौमों के अम्बवा का हाल होगा जो कोहे सिय्योन से जंग करती हैं। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐश व इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आँखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हिजाब डाल दिया, और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सरबा मोहर किताब के मज़मून की मानित होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सरबा मोहर है।
اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہیں میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ بس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب انگیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ ہاں، تم کیسے ٹیڑھے ہو! کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا؟ یا مزدور اپنے زانے سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی۔ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمے میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابرہام کا نجات دینے والا ہے، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ یسایہ 30 باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سائے میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے حجالت ہوگی، اور مصر کے سائے میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار دہن میں ہیں اور اس کے ایلچی خنیس میں جا پہنچے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ حجالت اور ملامت کا باعث ہو، شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت۔ دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں، جہاں سے نر و مادہ، شیر ببر اور افی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے روب کہا جو سست بیٹھی ہے۔ اب جا کر اس کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ ابدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں،
جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو عیب بینوں سے کہتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راز سے باہر جاؤ، راستے سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور گجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گھرا چاہتی ہے، اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی سے اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا، نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا، ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے، ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اے صیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا، اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا۔